सच बताओ बच्चों को, सजदा करते थे। झुकते थे आके ताजीम में, सर रखते थे दहलीज सैयदा पे। उर्दू अदब में इससे बेहतर जुमला कह देता हूं, रात के सजदे में गिरे हुए तारों को अपनी नूर की दाढ़ी से उठाते थे। मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता, हय्या अलस सलाह, लोग मस्जिद की जानब सीधा दौड़ते। सलमान पहले दहलीज पे आते, पहले यहां सिजदा करते, फिर वहां सिजदा करते। एक दिन एक बड़े मियां ने रसूल से जाके कहा, या रसूल अल्लाह, ये ज़ईफ होने की वजह से देर से नहीं आते, जनाब पहले सैयदा के दरवाजे पे जाते हैं, पहले वहां सिजदा करते हैं। रसूल ने कहा, सलमान मेरी बेटी के दरवाजे पर सजदा करने क्यों जाते हैं? फरमाया, इन्हें बताना चाहता हूं, मस्जिद में अल्लाह तब राज़ी होता है जब घर में बतूल राज़ी। अभी तक अकीदे यहीं पे रुके हुए हैं। इनको कब से माना जाए, कब तक माना जाए, कहां तक माना जाए? 13 रजब को आए थे, 21 रमजान को चले गए। अगर ये 13 ही को आए तो 13 तो चांद की तारीख है। चांद ना था, ये थे। इनके लिए इसी बात में, मैं कल भी मैंने एक मसला हल किया था, आज भी बड़ी मोहब्बत से हल कर देते हैं। इसी बात पे बहस है ना। इनके लिए लफ्ज़ विलादत कहें, इनके लिए लफ्ज़ ज़हूर कहें, इनके लिए लफ्ज़ नज़ूल करें, तीनों लफ्ज़ों से बाहर आओ। एक बेहतर लफ्ज़ दे देता हूं, बेहतर जुमला दे देता हूं। ये हिंदुस्तान है, अहले जुबान है, यहां ये लफ्ज़ ज़मीन पे नहीं जाएगा। बेहतर जुमला देने लगा हूं अकीदे वाला। इनके लिए विलादत कहें, ज़हूर कहें, नज़ूल कहें, कुछ भी ना कहो, एक जुमला कह देता हूं। जब ये मखलूक को अपना आप देखने का इज़न बख्शें, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब इज़न वापस ले लें, उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। ये माजी में नहीं, जमाने की 3 किस्में हैं ना, जमाने की 3 किस्में हैं जमाने की, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये तीनों किस्मों में से किसी एक में भी नहीं। ये जमाने की किसी किस्म में नहीं कि ये पहले थे अब नहीं, ये थे में भी नहीं है। दलील दूं, अगर ये जमाने में होते तो इमाम जमाना ना होते। ये जमाने के पीछे नहीं, जमाना इनके पीछे। कहां रहते हैं ये? फलसफा, मंतक दोनों की गवाहियां ले लेते हैं। किसी भी फासले को नापने के लिए 4 लफ्जों का सहारा होता है। अहले इल्म तशरीफ फरमाए, कुर्ब, दंद, लदुन, इंदियत। ये 4 लफ्ज हैं किसी के कुर्ब का मकाम तय्यन करने के लिए। आप सारे मेरे करीब हैं, लेकिन आप मेरा कुर्ब नहीं। कुर्ब किसे कहते हैं? क्योंकि आपके और मेरे दरमियान फासिला है। मसलन पीछे से कोई शख्स, कोई साहिब मुझ तक पहुंचना चाहें तो वो किसी को हाथ लगाएंगे, किसी से टकराएंगे, फिर मुझ तक पहुंचेंगे। उनके और मेरे दरमियान कोई है? तालिब भाई, मजहर भाई, महंदी भाई, किबला उजर साहब, ये उठ के मुझ तक पहुंचना चाहें तो ये डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। दरमियान में कोई नहीं है। जिन 2 के दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। जिनमें कोई और हो उसे करीब कहते हैं।
یہ ہے پہلی منزل، قریب، قریب سے نکل کے قرب میں آ گئے، قرب سے آگے آ گیا دن۔ دن کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ کی دسترس میں ہو، جیسا کہ خدا قرآن میں سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جو پھل کھاتے ہیں یہ مقام دن پہ ہوگا، وہ ہاتھ لگائیں گے پھل ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو ہاتھ کی دسترس میں اسے کہتے ہیں دن۔ یہ مائک میرا قرب بھی ہے، میرا دن بھی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ لدن۔ لدن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہے اور میں بھی نہیں۔ مشکل لفظ پہ جو داد دے اس کو خود داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ لدن ہے یہ میرا لباس، میرے ساتھ بھی ہے میں بھی نہیں۔ اس لیے تو مولا فرماتے ہیں ہم اس کے علم لدنی کے مالک ہیں۔ ہم سیکھ کے علم نہیں لیتے، سیکھ کے نہیں لیتے، ہم اس کے لدن سے لیتے ہیں۔ لدن سے آگے ہے اندیت۔ 14 قرب بھی نہیں ہے، دن بھی نہیں ہے، لدن بھی نہیں ہے، یہ ہے اس کی اندیت۔ اب میں جس گلی میں لے کے آپ کو داخل ہو گیا ہوں، اس کی ایک دیوار کفر کی ہے، ایک شرک کی ہے۔ درمیان سے گزرنے کو ولایت کہتے ہیں۔ عقیدے بہتر رکھنا، ایمان بھی محفوظ رہے گا اور بہتر عقیدہ بھی پالو گے۔ آپ پریشان تو ہوگا نا، مجمع ایک لمحے کے لیے سوچے گا تو صحیح نا قبلہ، کہ لدن تو لباس کہا، لباس کے آگے تو بدن ہی ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی اندیت میں ہے، تو لباس کے آگے تو بدن ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اندیت ہے۔ اندیت ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں، یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں، یہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ اندر سے، میرے اندر ہیں۔ جاؤ ہندوستان میں بھی بڑی سائنس کی ترقیاں ہیں، بڑے سے بڑے کسی ڈاکٹر کو لے کے آؤ، بڑی سے بڑی کسی لیب میں مجھے لے جاؤ، وہ میرے خون کی رگیں دیکھ لے گی، وہ میری ہڈیوں کی تہوں میں چلی جائے گی، وہ میرے لفظ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ انہیں کہو نا کہ جاؤ کوئی بڑی سے بڑی مشین نہیں مجھے لگاؤ اور مجھے بتاؤ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کہاں ہے میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے، ہیں میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے، ہیں میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں ظاہر ہو جاتے ہیں، میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ یہ کہنا ہے، میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں امر کرتا ہوں اور وہ لفظ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا جاہلو، انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر۔ اگلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگلا سجدہ کریں جی، اگلا سجدہ، وقت بڑا تھوڑا، آج بہت ساری باتیں ہونی ہیں جی، آؤ اگلا سجدہ کریں۔ خدا کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ارادے کو قبلہ تشریف فرما کہتے ہیں مشیت۔ خدا کہتا ہے کہ جو بھی ظاہر ہوتا ہے یہ میری مشیت سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ بعد اب نازک مرحلے میں داخل ہو گئی کہ یہ ظاہر ہوتے ہیں اس کی مشیت سے، اللہ کی مشیت سے۔ اس کا مطلب ہے اسے انہیں ظاہر کرتی ہے اللہ کی مشیت۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو بتا سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت نشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مشیت کی نشانی یہ ہے، یہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ ہم ملاقات کرتے ہیں، صاحب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ انشاءاللہ کل، اگر اللہ کی مشیت میں ہوا تو کل۔ اس کا مطلب جو بھی ہے وہ مشیت میں ہے، مستقبل مشیت کے اندر چھپا ہوا ہے، کل کیا ہوگا یہ مشیت کو پتا ہے، اگلے لمحے کیا ہوگا یہ سب کچھ مشیت کے تابع ہے۔ آج حیدرآباد دکن مجبور کر لے اور میرے سینے سے وہ راز نکالے کہ ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کی مشیت کون ہے۔ قرآن نے ہمیں بتائی ہے نشانی،
قرآن نے کہا مشیت کا خاصہ یہ ہے، یہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، یہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک واقعہ آپ نے اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے کہ میں لفظ کہوں گا اور آپ فوراً بول پڑیں گے یہ آپ نے سنا ہے۔ شہزادوں نے کہا اماں ہمارا لباس نہیں ہے۔ بچپن سے سنا نا، چھوٹے دن سنا، ماؤں کی گود سے سنا ہے، تم نے سنا ہوا ہے یہ واقعہ۔ اس میں 3 سوال کرنے لگا ہوں۔ بڑا اچھا واقعہ ہے سنانے کے لیے۔ شہزادوں نے کہا لباس نہیں ہے، بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا میں درزی ہوں، اور وہ کپڑے دے کے چلا گیا۔ یہ ہے واقعہ۔ یہیں تک ہم سن کے خوش ہو گئے، کیا کہنے۔ جبریل درزی بن کے آ گیا، جنت سے لباس آ گئے۔ پی ایچ ڈی کی کلاس میں پرائمری کی کتاب پڑھاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ ان کے کرنے تھے عقیدے ٹھیک، ذہنوں میں فضیلت کی گرہ باندھ دی۔ بس یہاں تک رک جاؤ، اتنی فضیلت ہے۔ اتنی بھائی کیوں؟ یہاں میرے 3 سوال ہیں۔ پہلی چیز، شہزادوں نے کہا اماں لوگوں کے بچوں کے پاس لباس ہے، ہمارا لباس نہیں۔ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، امام کو کسی شے کی حاجت نہیں ہوتی، پھر امام نے دنیاوی لباس کی تمنا کیوں کی؟ دوسرا سوال، جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں، صدیقۃ الکبریٰ نے کیوں کہا کہ درزی کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ تیسرا سوال کہ بی بی نے اگر کہہ دیا تھا تو جو دروازے پہ آیا وہ تھا سید الملائکہ، اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں فرشتہ ہوں، آپ نبی کی بیٹی ہیں، آپ نے کہا اللہ نے پورا کر دیا، میں لباس لے کے آ گیا۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی درزی ہوں۔ اب حیدرآباد بازوؤں کو پر بنائے اور آؤ نجف کی وادی میں جا کے دہلیز امیر المومنین پہ سجدہ ولایت کا حق ادا کر کے آئے۔ میری رسائی کہیں اور تو تھی نہیں، میں نے جبریل کے سامنے کہا تو بھی علی کا نوکر، میں بھی علی کا غلام، بتا تو نے دروازے پہ جا کے کیوں کہا کہ میں درزی ہوں، سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ جبریل گستاخ نہ بن، جو اندر بیٹھی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے، اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے، اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اندر زہرا نہیں بیٹھی، توحید کی مشیت بیٹھی ہے۔ آؤ پھر اسی جگہ پہ آئیں، فضا بیٹھی ہے دروازے پہ۔ وہ خطیب ہی کیا جو ابتدا بھول جائے، جیسے پرکار گھومتی ہے نا ایسے گفتگو گھومے گی لیکن آئے گی پھر اسی نقطے پہ۔ فضا دروازے پہ بیٹھی ہے، کمبر آئے دہلیز سیدہ پہ۔ کمبر نے آ کے سوال کیا فضا این علی، علی کہاں ہے؟ فضا دروازے بیٹھی، فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں۔ کمبر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں۔ جو چہرے پریشان ہے میرا مالک یہاں تو انہیں مسکراہٹ دے دے یا پھر میرا وہم دور کر دے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے دل میں، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں فضیلت پڑھ رہا ہوں اور کوئی ذہن میں سوچ رہا ہے۔
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ پتھر کو زبان دے دیتے ہیں جو ذکر میں آئے بیٹھے ہو اتنا کہنا تھا. قمبر نے کہا آسمانوں پہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ فضا دیکھ کہتی ہے امور الہی سر انجام دے رہے ہیں, رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات بخش رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. قمبر اٹھے, قمبر مسجد کی جانب دوڑے. دروازے سے امیر المومنین اپنی پگڑی کے پیش دیتے ہوئے, امامے کے پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے. قمبر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ لگا, یا علی ابھی گھر گیا تھا, میں نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی امور الہیہ کو سر انجام دے رہے ہیں. یا علی آپ تو مسجد میں ہیں, فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا قمبر تجھے فضا کی بات پہ شک ہے؟ یہ کہہ کے علی نے قمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. قمبر نے سر اٹھا کے دیکھا. قمبر کہتا عرش اول پہ بھی علی تھے, عرش دوم پہ بھی علی تھے, عرش سوم پہ بھی علی تھے. اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. قمبر دیکھ کہتا یا علی یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ فرمایا فضا کا مقابلہ نہ کرنا, یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. سارے بولو آخر تک حیدر حیدر. نعرہ حیدری. سیدہ کے بطول کے دشمن سے کبھی رعایت نہ کرنا. جن لوگوں کو بڑا شوق ہے نا, بڑے شوق سے کہتے ہیں نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, دنیا داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے, تعلقات بھی تو رکھنے پڑتے ہیں, اتحاد بھی تو قائم رہنا پڑتا ہے. اگر تجھے زہرا کی محبت میں اتحاد کی ضرورت ہے, لا الہ کہا کر, الا اللہ نہ کہا کر. بسم اللہ سے. اچھا یہ کیا منطق ہے, یہ کیا دلیل ہے کہ نہیں جی کوئی ناراض ہو جائے گا, میں کوئی راضی کرنے کے لیے امام ناراض کر لوں؟ اللہ کے ترازو عادل میں, سننا جملہ, خدا کے ترازو عادل میں خدا جتنا تولا دیکھنا چاہتا ہے اتنا تبرہ دیکھنا چاہتا ہے. مکے کے مشرک بھی نبی کو کہتے تھے, مکے کے مشرک نبی سے کہتے تھے تیرے اللہ کو مانیں گے, تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں, ہمارے والوں کو برا نہ کہے. پرانے مشرکوں کی پرانی عادت ہے. ہاں میں اتحاد کا قائل ہوں, سنیے گا نتیجے سنیے گا. اتحاد کا قائل ہوں, انضمام کا قائل نہیں. اتحاد اور چیز ہے, انضمام اور چیز ہے. آپ نے چائے بنانی ہے, آپ کو چائے بنانے کے لیے پتی چاہیے اور پانی چاہیے, یہ چائے کے لیے اتحاد ہے. لیکن جب آپ پانی میں پتی ڈال دیں گے تو آپ اس میں سے پتی علیحدہ اور پانی علیحدہ کر کے دکھائیں. کیوں؟ اب یہ انضمام ہو گیا, یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئی, اب یہ جدا نہیں ہو سکتی. اتحاد ہے اپنے اپنے وجود میں رہتے ہوئے, انضمام ہے اپنا وجود مٹا کے. اتحاد رکھنا, انضمام نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اتنے مل جاؤ کہ علی بھول جائے.
دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں سرکار ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں۔ 3 راتوں کا سب سے بڑا جملہ کہنے لگا اگر تم بھی علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو علی نہیں مانتے؟ معصوم کی حدیث نہ ہو، معصوم کا فرمان نہ ہو، زمانے کے محمد نے کہا نہ ہو اللہ قیامت والے دن مجھے علی ولی اللہ والوں میں سے نہ اٹھائے۔ معصوم فرماتے جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے ہم 14 اس پہ لعنت کریں۔ بطول کے دشمن کے لیے رایت نے شیعہ ہو تو پکے شیعہ رہنا، سیدہ کے حق میں لمحے مجھے دیجئے گا، یہ جو لمحے ہیں آپ کے یہ داد بھی نہ دیں، یہ لمحے مجھے دیں، میں آپ کو ولایت اور عقیدت سے مزین کر کے واپس کروں۔ سیدہ کے حق میں غداری نہ کرنا۔ حوالہ دینے لگاؤں ریفرنس دینے لگاؤں۔ چلیں میں گزارش کروں گا، میں دست بستہ گزارش کروں گا، مہربانی فرمائیے گا، دست بستہ گزارش کروں گا۔ یہ جو لمحے یہ آپ مجھے دیجئے گا، یہ ایک لمحہ بھی ہے نا، یہ ایک لمحہ بھی مجھے دیجئے گا، داد بہت ہی لمحے مجھے دیجئے گا۔ کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں ان کیمروں کی موجودگی میں۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، قبلہ تشریف فرمائیں، عرب کتاب ہے، عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، ثمرات الحیات۔ اس میں معصوم کا فرمان نہ ہو، زندگی میں کبھی ممبر پہ نہ ہو، اور میری ممبر سے دعا ہے جناب سیدہ سے میں حدیث معصوم پڑھوں۔ میرا مالک جس کے دل میں آل محمد ہے اسے ہمیشہ یہ حدیث یاد رہے۔ میرے چوتھے امام کا فرمان ہے، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے فرمایا کہ ہر انسان پہ اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ایک داہنے کاندھے پہ، ایک بائیں کاندھے پہ۔ سائل نے پوچھا مولا یہ کیا کرتے ہیں؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو، یہ دائیں والا لکھتا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی شر کرو، یہ بائیں والا لکھتا ہے۔ نیکیاں دائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے،